हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का हमारे इस चैनल में वेलकम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। लगातार हम आप लोगों को क्लास 10 का दरसा उर्दू पढ़ा रहे हैं। आज हमारा इस क्लास का यानी 10th क्लास का 16वां चैप्टर है। यानी सबक नंबर कितना है? सबक नंबर 16। आज सबक नंबर 16 है। पढ़ेंगे हम। इसमें जितनी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट सवालात हैं और इम्पोर्टेंट अल्फाज व मानी जो भी है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी आज हम हासिल करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ जाए और आप आला नंबरात से कामयाबी हासिल करें। तकरीबन 90+ नंबर हमको इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में लेके आना है ताकि हमारी तैयारी उससे पहले बेहतर से बेहतर हो सके। तो चलिए बगैर देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। आज क्या है कि आज का जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसका मुसन्निफ है मेहदी अफादी। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के मुसन्निफ कौन है? मेहदी अफादी उसके मुसन्निफ हैं। और उसने ख़त जो लिखे हैं वो ख़त यानी सैयद मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम वो ख़त लिखते हैं। ख़त जैसे कि अभी मकतूब निगारी का चैप्टर चल रहा है, इससे पहले मैंने 2 चैप्टर मकतूब निगारी का पढ़ाया। मकतूब निगारी का मतलब है, इससे पहले वाला जब वीडियोस नहीं अगर देख पाए हैं तो वो थोड़ा सा समझ लीजिए। एक दूसरे को अपने दिल की तबादला ख्यालात को, इजहार ख्याल को खतूत के ज़रिए से किसी कागज़ में लिख कर के उसके ज़रिए से अपनी हालात कैफियत उसको पेश करना और उसके हालात हाजरा, उसके हालात कैफियत, दिल की आरज़ू तमन्ना ख्वाहिशात जो कुछ भी हम अगर उससे तलब करेंगे तो उस तमाम चीज़ों का तबादला यानी आदान प्रदान को हम क्या करेंगे? मकतूब निगारी कहेंगे। तो आज मकतूब निगारी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, इसलिए कि टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है। मोबाइल के ज़रिए से, व्हाट्सएप और मेल के ज़रिए से, उसके फैक्स के ज़रिए से हम एक दूसरे को मैसेज यानी संदेश पहुंचा देते हैं। इसीलिए ख़त लिखने का काम तकरीबन बंद होता दिख रहा है। लेकिन पहले के दौर में यह खतूत निगारी जो था ये बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा था। कुछ दिनों के बाद उसकी खबर खैरियत मिलता था और कुछ दिनों के बाद फिर उसका रिप्लाई यानी उसका जवाब उसको मौसूल होता था, तो इससे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था। लेकिन आज हमको तुरंत ये एक चीज़ है, टेक्नोलॉजी बढ़ा है, लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को बेचैनी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उलझने भी बढ़ गया है, परेशानी भी हो जाती है। जो चीज़ कुछ देर बाद सुनना था वो तुरंत सुन लेता है, जिससे उसकी परेशानियाँ बढ़ जाती है। तो कहीं फ़ायदा है और कहीं नुकसान है। हर एक चीज़ में कहीं फ़ायदा और कहीं नुकसान है। किसी भी चीज़ में एक तरफा प्रॉफिट नहीं हो सकता, लॉस प्रॉफिट ये दोनों हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मुसन्निफ मेहदी अफादी ने क्या क्या कारनामा किया और मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम जो अपने मकतूब लिखे यानी ख़त लिखे उसके बारे में जानकारी लेंगे। उससे पहले हम सैयद मेहदी अफादी के बारे में। मेहदी अफादी का असल नाम है मेहदी हसन। मेहदी अफादी का असल नाम है मेहदी हसन और पैदाइश सन 1828 ईस्वी को गोरखपुर में हुआ। तो मेहदी अफादी उसका तखल्लुस था और असल नाम उसका मेहदी हसन था। ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में ये पूछता है। और पैदाइश 1828 ईस्वी को गोरखपुर में हुआ था। ताल्लुक शियोख घराने से था, यानी उसका जो ताल्लुकात था किस खानदान से था, तो उसका ताल्लुकात शियोख घराने से था। और उसके वालिद बहुत ही मजहबी थे और उसके वालिद मोहतरम एक सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर भी फायज थे। तो ये हो गया। उसके बाद इब्तिदाई तालीम मेहदी अफादी अपने घर पर और उर्दू के अलावे अंग्रेजी और फारसी में महारत हासिल की थी। उसने कहा रहा है कि मेहदी अफादी उर्दू तो जानते ही थे, उसके अलावे अंग्रेजी और फारसी भी बेहतर से बेहतर अंदाज में सीखे थे, यानी उसको बेहतर स्किल डेवलपमेंट था, यानी उसको बहुत ज़्यादा उसके अंदर में जानकारियाँ थी। तो सैयद मेहदी अफादी के बारे में आपने ये जाना कि उसकी पैदाइश 1828 ईस्वी को हुआ। उसने इब्तिदाई तालीम अपने घर पर ही किया था और उर्दू के अलावे अंग्रेजी और फारसी में महारत हासिल थी। अगला है मेहदी अफादी ने 3 शादियाँ की थी। आज तो एक से चलता नहीं है, उसने 3 शादियाँ की थी। लेकिन तीसरी बीवी यानी बेगम अजीमुन्निसा थी। तीसरी जो उसकी अहलिया मोहतरमा थी उसके, तो उसका नाम था अजीमुन्निसा। क्या नाम था? अजीमुन्निसा। और ये उसका वो जो तीसरी बीवी थी वो मेहदी यानी बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हो गया था। मशहूर यानी मारूफ थी, उसको सब लोग बेगम मेहदी के नाम से जानने लगे और वो क्या हो गया? फेमस भी हो गया।
معروف بھی ہو گئے. تو اس طریقے سے وہ اپنے بیوی کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی. اس کے بعد وہ ایک مضمون نگار بھی تھے, یعنی مضامن نگار. مہدی افادی ایک مضامن نگار بھی تھے, یعنی وہ مضمون لکھتے تھے. اس کے بعد اسے ایک مضمون ہم یہاں آپ کا پیش کیے, کیا ہے, بعنوان فلسفہ حسن و عشق. یونانیوں کے نقطۂ نظر سے مرتب کیا تھا, یعنی اس کو تیار کیا تھا. کس کے؟ یونانیوں. یونان کے بارے میں آپ لوگ سنا ہوگا. تو ان لوگوں کے طرز پر اس نے کیا کیا تھا, مرتب یعنی تیار کیا تھا. کون سا مضمون؟ بعنوان فلسفہ حسن و عشق. حسن اور عشق سے متعلق, حسن اور عشق سے تعلق رکھنے والے مضمون اس نے پیش کیا تھا, یعنی مرتب یعنی تیار کیا تھا. اور وہ بھی کس کے نقطۂ نظر سے؟ یونانیوں کے نقطۂ نظر سے. تو ہم نے یہ جانا کہ مہدی افادی کی پیدائش اور اس نے کہاں تعلیم حاصل کیا, اس کے والد محترم کیسے تھے, یہ کہتے مذہبی تعلق سے تھے اور وہ ایک انسپیکٹر بھی تھے, اور اس نے اردو کے علاوہ انگریزی اور فارسی میں بھی مہارت حاصل کی تھی. اس نے 3 شادیاں کی تھی, اور تیسری بیوی بیگم عظیم النشاء تھی, جو بیگم مہدی کے نام سے مشہور ہو گئی تھی, اور وہ ایک مضمون نگار بھی تھے. اس کے بعد مضمون اس نے ایک جو لکھا تھا بعنوان فلسفہ حسن و عشق, یونانیوں کے نقطہ نظر سے مرتب کیا تھا. اب ہم آگے آپ پڑھیں گے مولوی سید مقبول احمد صمدانی کے نام جو اس نے مکتوب لکھا تھا, اس میں کیا کچھ لکھا ہے, چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے. مولوی سید مقبول احمد صمدانی کے نام جو مہدی افادی جی نے وہ خط لکھا تھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم لوگ سن لیتے ہیں, اس سے پوچھتا ہے اس سے. پیارے مقبول, آپ کے خوش سواد نقطہ خیز اور لطیف عنایت نامہ کی اگر داد دیتا ہوں تو اس لحاظ سے آپ نے نقاد کے صحافی کو سراہا ہے. نقاد یعنی لکھنے والوں کے, یعنی جو صحافی ہے نا, لکھنے والا بہتر طریقے سے لکھا ہے, اس نے کیا کہا, سراہا, یعنی اس کی تعریف کی. ہم دونوں حاجی ہوتے جاتے ہیں, لیکن سچ یہ ہے کہ آپ کے دائرہ نظر میں ہونا, وہ بھی ادبی حیثیت سے میری کاوشوں کا اگر وہ اصل لائق اعتراف ہوں, ایک ایسا قیمتی صلہ ہے جس سے دنیا کا بڑے سے بڑا مصنف بھی مستغنا نہیں ہو سکتا. میں تو صرف حاشیوں نشینوں میں ہوں, یعنی بالکل حاشیہ. آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی پیپر کے ایگزام میں یا آپ لکھتے ہیں تو لکھا ہو رہتا ہے حاشیے میں نمبر درج ہیں, حاشیے میں نمبرات درج ہیں کہ آپ کو کتنے نمبر ملیں گے. تو یعنی پیج کے آخری حصے کو حاشیہ کہتے ہیں, جیسے کہ یہ ہے, اس کے آخری حصے کو حاشیہ کہیں گے. تو یہ چیز سمجھ میں آنا. تو صرف حاشیہ نشینوں میں ہوں بھائی, یاد ایام یعنی یاد کرنے کے دنوں میں سے آپ نے میرے دل پر چوٹ لگائی. اب وہ پہلا سا جوبن کہاں, وہ کساؤ اور رکھ رکھاؤ کہاں, یعنی کہ جو پہلا سا یادیں تھی اب وہ کہاں, اور وہ رکھ رکھاؤ اب کہاں. اسی میں مہدی افادی نے سید مقبول کو جو خط لکھا, اس میں ایک شعر لکھا ہے, آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم ہو گئے خاک انتہا یہ ہے. یعنی شروعات میں ہم ایک بہت بڑے عاشق تھے, یعنی جس طریقے سے آگ جب جلاتے ہیں ہم لوگ تو آگ اوپر کی طرف بھڑکتا ہوا سلگتا ہوا بڑھتا ہے, اسی طریقے سے وہ ابتدا میں کیا تھے, ایک آگ کی طرح عشق باز تھے. وہ کہتا ہے آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم ہو گئے خاک انتہا ہوتے ہوتے, یعنی آخر میں وہ کیا ہو گیا, مٹی ہو گیا. یعنی مٹی کو اگر ہم اوپر پھینکیں گے تو نیچے آ جائے گا, یعنی وہ نیچے آ گیا. آگ اوپر کی طرف, شروع میں وہ اوپر جا رہا تھا عشق کرتے کرتے, اور انتہا میں وہ نیچے آ گیا. آگے کا پچھلی تصویر کا ایک خاکہ رہ گیا ہے. خاکہ مطلب ایک پیراگراف, یہ ایک کہہ سکتے ہیں ہم اس کو کیا, کہ ایک جو تیار کرتے ہیں نا میپ, یا اس کو لائن وائز اس کا تیار کرتے ہیں تو اس کو خاکہ کہتے ہیں, یا ایک اس کو چھوٹا سا کہانی بھی کہتے ہیں. پچھلی تصویر کا ایک خاکہ رہ گیا ہے جسے مشکل سے پہچانیے گا. دور سے بیٹھے قصے سنا کیجیے, اور یہ بات ہے بڑھاپے میں بھی پر ستاروں کی کمی نہیں. اس سے خوش ہوا کیسا فرق مرتبط, یہ تو بننے والوں کی گھڑی ہوئی اصطلاح ہے. اصل مرغ کی ایک ٹانگ مجھے میرے چاہنے والے ویسا ہی پائیں گے جیسا پچھلی صدی میں تھا. کہتے میرا پہلے جو چاہنے والے تھے ویسا ہی اب بھی ہوگا. اس کا کچھ خبر بھی ہے, حسن و عشق کی فتنہ گری جس نے کی تھی وہ سایہ کی طرح ساتھ ہے, اور فتوحات کا سلسلہ ہے کہ قائم ہے. فتوحات کا سلسلہ کیا ہے, کہ وہ اب بھی قائم ہے, ابھی وہ لگاتار چل رہا ہے. آپ کو پوچھنی ہے کہ کون بزرگ ہیں, کیا بتاؤں, بڑی ہوئی داڑھی, یعنی بڑی داڑھی بڑھنے سے بزرگ نہیں ہوتا ہے, اس لیے اس نے کہا ہے کہ کون بزرگ ہیں, کیا بتاؤں, بڑی ہوئی داڑھی کے ساتھ پیشی کے لائق نہیں رہے. یعنی اچھا میرے پرستان تک کب آئیے گا, آپ کی توفیق تو دیکھ لی, لیکن مجھے 19 کے بعد اور بڑے دن سے پہلے ضرور بلائیے.
کہ ضابطہ کا سلام تو ہو جائے، بڑے صاحب کی زیارت کے بعد ذرا آپ کو تفصیل سے دیکھ لو. یعنی وہ اپنے خط میں کہتا ہے کہ بڑے دنوں کے بعد یعنی 19 کے بعد ہم کو ضرور بلائیے گا، تاکہ ہم سلام بلائیے کہ باضابطہ سلام بھی ہو جائے، پھر بڑے صاحب کی زیارت یعنی ایک اس کا خبر خیریت بھی ہو جائے، یعنی زیارت ہو جائے، دیدار حسن ہو جائے، اور اس کے بعد پھر تفصیل سے دیکھ لوں گا. تو اس طریقے سے سید مقبول احمد صمدانی نے جو خط لکھا ہے یہ بالکل بہترین انداز میں لکھا ہے، اور اس میں کافی چیزوں کا چرچا کیا اس نے. تو اس نے کیا ہے، مہدی افادی نے اپنے دوست مولوی سید مقبول احمد صمدانی کے نام لکھے اس خط میں ان کے ذریعے سراہا ہے، اقدامات کی تعریف کی ہے. اس خط میں انہوں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ عمر کے اس مرحلے پر جب کہ دونوں حاجی ہو جاتے ہیں، 6 باتیں جو دائرہ لائق ہیں، کتنی باتیں؟ 6 باتیں جو دائرہ لائق ہیں اعتراف میں ہوں، ان کی ستائش ضروری ہے، کیونکہ حاشیہ نشین خود کو سمجھ رہے ہیں اور درینہ یادوں سے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. کیونکہ بہرحال عمر ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے اور انسان اپنی تیزی اور تراری بھول جاتا ہے. یعنی جوانی میں یا بچپنے کی عمر میں جتنی تیزی پن ہوتی ہے وہ بڑھاپے کی عمر میں نہیں ہوتی، اس لیے وہ کہتا ہے وہ سارا تیزی کا تیزی بھول جاتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ابتدائی دنوں میں جوش ولولہ اس قدر تھا کہ آگ ہی آگ بھڑکنے لگی تھی. کیا لگ رہا ہے کہ نہیں لگتا کہ آگ دم اوپر کے اوپر ہی جا رہا ہے. وہ ادھر انسان کی ایک عمر ہوتی ہے جب وہ کافی چاق و چوبند ہوتا ہے، مگر کچھ حالات کے تقاضے اور کچھ گزرے ہوئے وقت کے ساتھ ان کے جسم کی کساوٹ اور اس کی تیزی سے گرتی ہوئی حالت میں ہوتی ہے. یعنی جب آدمی بڑھاپا کے طرف آتا ہے ہر چیز اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا دھیما ہو جاتا ہے، یعنی بالکل رفتار گھٹ جاتی ہے. حالانکہ بڑھاپے میں بھی پرستاروں کی کمی نہیں ہوتی اور پذیرائی کے عوض وہ خود کو اسی طرح پیش بھی کرتے ہیں. اپنی شریک سفر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے انہیں دام الفت میں گرفتار کیا، دام میں ہوتا ہے جال، یعنی محبت کے جال میں جس نے اس کو گرفتار کیا تھا وہ آج بھی سایہ کی طرح ساتھ ہے اور اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ اپنے دوستوں سے انسان اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتا ہے اور ڈھکی چھپی باتیں بھی بتاتا ہے. اپنے خط میں ملاقات کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ آپ 19 کے بعد ضرور ہم سے ملاقات کیجیے، پھر آپ کی دیدار ہوگی، کچھ باتیں ہوں گی کہ اس کے لیے خاص فرصت نکالی جائے اور باضابطہ سلام اور دعا ہو جائے. چلیے مختصر سوالات تھوڑا سا دیکھ لیں گے. مہدی افادی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کو پتا ہے کہ مہدی افادی 1828 عیسوی کو گورکھپور میں تعلق شیو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے. کہاں پیدا ہوتا؟ گورکھپور میں 1828 عیسوی کو. مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی تھی؟ تو مہدی افادی نے 3 شادیاں کی تھی. تیسرا نمبر میں سوال ہے کہ مہدی افادی کو اردو کے علاوہ کن کن زبانوں میں مہارت حاصل تھی؟ تو مہدی افادی کو اردو کے علاوہ انگریزی اور فارسی زبان میں مہارت حاصل تھی. اگلا ہے مہدی افادی کی بیگم کا نام کیا تھا اور وہ کس نام سے مشہور ہوئے؟ تو مہدی افادی کی بیگم کا نام کیا تھا؟ عظیم النساء تھی اور وہ بیگم مہدی کے نام سے مشہور ہو گئی تھی. مہدی افادی کا اصل نام کیا تھا؟ تو مہدی افادی کا اصل نام کیا تھا؟ تو مہدی حسن تھا. مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن تھا. مختصر سوالات. مکتوب کی تعریف کیجیے. مکتوب کیا؟ ایک دوسرے کے تبادلہ خیالات کو یا ایک دوسرے کو اپنے دل کی تبادلہ خیالات کو، اپنی دلی جذبات کو خط کے ذریعے سے لکھ کر کے جب اس کو پیش کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ مکتوب نگاری کہتے ہیں. یہ بالکل سمپل ہے. مہدی افادی کے بارے میں 5 جملے لکھے. آپ لکھ سکتے ہیں کہ مہدی افادی 1828 عیسوی کو پیدا ہوئے اور اس نے 3 شادیاں کی تھی اور اس کی ایک آخری جو بیوی تھی عظیم النساء وہ مہدی افادی کے نام سے مشہور ہے. بس یہ لکھ دیں گے. 3 نمبر کا سوال ہے مہدی افادی نے اپنے خطوط میں کس کو مخاطب کیا ہے اور وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو مہدی افادی نے اپنے خط میں کس کو مخاطب کیا تھا؟ مولوی سید مقبول احمد صمدانی کو مخاطب کیا ہے اور وہ ابتدا اور انتہا کے بارے میں پیش کرنا چاہتا ہے کہ ہم ابتدائی میں تو آگ کی طرح تھے اور آخر میں انتہا میں کیا ہو گیا؟ خاک ہو گیا. اس کے بارے میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں. درج ذیل محاوروں سے معنی لکھیے. تو یہ درج ذیل جو محاورہ ہے اس کا آپ ویڈیو کے آخر میں ہم دیے ہوئے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. کیا ہے وہ محاورہ؟ زیر و زبر ہونا، آنکھ دکھانا، ہتھیلی پر سرسوں جمانا. یہ آپ کا محاورہ ہے. یہ اس کو یاد کر لیجیے گا. آپ یہاں ویڈیو کے لاسٹ میں دیکھ لیجیے گا. ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیے گا. درج ذیل میں دیر کے الفاظ کے ازداد بنائیے. یعنی جس، دنیا، حق، غربت، نشیب، حسن، ایمان. تو جسم کا کیا ہو جائے گا؟ موت ہو جائے گا. دنیا کا آخرت ہو جائے گا. حق کا ناحق ہو جائے گا. غربت کا کیا ہو جائے گا؟ امارت ہو جائے گا. نشیب کا فراز ہو جائے گا.
حسن کا قبح ہو جائے گا، ایمان کا کفر ہو جائے گا، یہ اس کا ازداد ہوا۔ تو آپ تمام ساتھیوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور جو لیٹسٹ ویڈیو میں اگر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اپنے تمام ساتھیوں کو شیئر کر دیجئے فٹافٹ، تاکہ اس کی بھی تیاری بہتر ہو جائے۔ اس سے پہلے جتنا بھی میں نے قواعد کا اور 15 چیپٹر کا جو تیاری کرا ہے، اس تمام کا لنک آپ ڈسکرپشن میں دیا ہے، اور اس کے علاوہ پلے لسٹ میں جا کر کے آپ سارے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پلے لسٹ میں سب ویڈیو کو ٹرانسفر کر چکے ہیں، وہاں آپ ایک ویڈیو کو دیکھیں تو سارا ویڈیو آ جائے گا۔ تو آپ تمام ساتھی کو بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔